नाज़रीन, लेबनान से सिफारती अमला निकलना शुरू हो गया है। गैर मुल्कियों की इवैक्यूएशन भी वहाँ से शुरू हो गई है। कनाडा जैसा मुल्क जिसके 45,000 शहरी लेबनान के अंदर मौजूद हैं, उनकी एमरजेंसी इवैक्यूएशन का ऑर्डर आ गया है। इसके अलावा बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो अपने शहरियों को लेबनान से फिल फौर निकलने का ऑर्डर कर चुके हैं। आखिरी घड़ियाँ हैं नाज़रीन वो उस बहुत बड़ी जंग की जिसके पिछले हम कई हफ्तों और महीनों से बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल के अंदर एक तासुर यह है, इसराइल में यह फिजा है और इसराइल के हवाले से खबर यह है कि उनको अमेरिका की जानिब से यह ग्रीन लाइट दी जा चुकी है कि जाएं और लेबनान से जंग कर लें, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। इसराइल में भी जंग की तैयारियां उरूज पर हैं और लेबनान के अंदर भी जंग की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। और नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से आइजनहावर एयरक्राफ्ट जिसको अमेरिका वापस बुला लिया गया था उसको भी अब मिडल ईस्ट में रीडिप्लॉय कर दिया गया है। दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का वो भी मिडल ईस्ट पहुंच रहा है। अमेरिका अपनी नेवी, अपने मिलिट्री एसेट्स, अपनी फौज उनको मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा से रीपोजिशन कर रहा है। नाज़रीन, इस जंग के अंदर दो चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं। एक तो यह है कि ईरान इसमें बराह रास्त शामिल होगा और बशार अल असद यानी शाम के जो हुक्मरान हैं वो भी इस जंग में बराह रास्त शामिल होंगे और अमेरिका इसके अंदर अंडर अटैक आएगा। ये चीजें जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। इराक की रेजिस्टेंस ने वाशिंगटन को पैगाम भेजा है कि आप भी फिर तैयार हो जाएं। और इस वक्त नाज़रीन जो पूरी अरब स्ट्रीट है, यानी अरब स्ट्रीट से मुराद जो तमाम अरब अवाम है हर मुल्क की, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर, पूरी जो अरब स्ट्रीट है वो इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हो गई। 2006 के अंदर भी यही सूरत हाल थी जब अरब हुकूमतें हिजबुल्लाह के खिलाफ थी, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो अरब स्ट्रीट हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हो गई और अचानक से एक सूरत हाल बदली और वो 34 दिन की जंग इसराइल के लिए पहली शिकस्त साबित हुई मिडिल ईस्ट के अंदर। यानी जब से वो नाजायज तौर पर साबित यहाँ पर कायम हुआ, ये पहली जंग थी मिडिल ईस्ट के अंदर जिसमें इसराइल को शिकस्त हुई। तो अब ये दूसरी जंग जो है वो होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, और इस वक्त नाज़रीन बड़ी अहम रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आया जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज आपके सामने रखेंगे जो इसराइल के अंदर शाया हुई है। इसराइल के थिंक टैंक ने और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स ने एक सबसे बड़ी रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 21 दिन के अंदर इसराइल खत्म हो सकता है इस जंग के अंदर। और उन्होंने कहा ये 21 दिन ही चलेगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये इसराइल के अंदर रिपोर्ट आया हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि लेबनान की जंग 21 दिन चलेगी और 21 दिन के अंदर इसराइल खत्म हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। फिर यह भी बताया गया है कि F-35 जो जदीद तरीन इजरायली अमरीकी त्यारे हैं उनको मार गिराने का भी हिजबुल्लाह ने तोड़ निकाल लिया है। और यह भी पता चला है कि ये जो जंगजू इसराइल के अंदर दाखिल होंगे वो गजा तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो जंगजू इसराइल में दाखिल होंगे वो गजा तक भी पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई 10-15 हज़ार, 5,000, चलो 2,000 जंगजू भी गजा में पहुंच गए तो ये कितनी बड़ी बात होने वाली है। और लाखों जंगजू हैं जो इस वक्त तैयार हैं। ये सारी चीज़ें बतौर सबूत आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो का आपने पूरा सुनना है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी सबूत के साथ ये मेजर डेवलपमेंट्स वाली वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेरहमी, जुल्म, सफाकियत और नाइंसाफ़ी की जो है वो इंतहा कर दी गई है। ये दुनिया एक बेरहम दुनिया बन चुकी है, एक इनजस्टिस वाली वर्ल्ड बन चुकी है जिसमें आपको इंसाफ देने वाला, आपको अमन देने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। और नाज़रीन, ना इसराइल मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, ना वो पहले वाले जो जुल्म कर चुका है उसका हिसाब देने के लिए राज़ी है, और ना फ़लस्तीनी रियासत बनने के लिए राज़ी है। और उल्टा नाज़रीन वो फ़लस्तीनियों का जो जुल्म है रोज़ाना फ़लस्तीनियों के ऊपर वो जारी रखे हुए। अभी की ताज़ा तरीन खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक अटैक हुआ है और इमदाद के इंतज़ार में खड़े हुए ये फ़लस्तीनी थे, यानी वो फाकों से मर रहे हैं, उनके बच्चे घर में बैठे हुए हैं। यार आप अगर वो वीडियोस देखें तो आप उसको कैसे बयान करेंगे। यानी ये कभी पहले दुनिया में हुआ है इस तरह, सारी दुनिया कैमरों के सामने घर में जो उनके बच्चे पड़े हुए हैं, अगर उनकी तस्वीरें वीडियोस जो आ रही हैं उनकी पसलियां निकली हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के, 2-2 साल के, ठीक है, वो छोटे उनकी पसलियां निकली हुई, फाके इतने ज़्यादा हैं।
اچھا وہ اپنے بچوں کے لیے 2 نوالے باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اور انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اوپر سے کہیں یہ ایڈ گرے گی. وہ انتظار میں کھڑے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ بم گرایا گیا ہے اور وہاں پر ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں, جن کے گھر میں بچے بلک رہے ہیں, کئی دنوں سے کھانا اور پانی نہیں مل رہا, وہ فاقوں سے مرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو باپ باہر گیا ہے یا جو ماں باہر گئی ہے اس کے اوپر بم گرا دیا گیا ہے اور 8 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. یار کو حد ہوتی ہے, مطلب یہ کون سی دنیا ہم نے بنا دی ہے؟ آپ کو انصاف دینے کے لیے کوئی نہیں, آپ کے لیے کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی دنیا, اتنے ممالک, اتنی ڈپلومیسی, اتنے عرب ممالک, اتنی اسلامی فورسز, اتنے اسلامی ممالک, یار سارے کہاں ہیں؟ مطلب وہ بچے گھر میں مر رہے ہیں, ماں باپ جو ہے وہ باہر مر رہے ہیں اور 8 مہینے سے لا حاصل جنگ, کچھ بھی اسرائیل نے نہ اس سے اچیو کیا, نہ وہ نہ کرنا ہے, نہ اس کا حق بنتا ہے. اس کو اجازت کس نے دی ہے کہ وہ یہ سارا ظلم جو ہے وہ کرے؟ تو وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے. اور فلسطینی کا ذرا بیان دیکھیے, وی آر رننگ فرام ڈیتھ ٹورڈ ڈیتھ. یہ ایک فلسطینی کا بیان ہے آپ سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں موت کی طرف. یہ اس وقت وہاں پر حالت ہے. اور ابھی ناظرین جو رفح کراسنگ ہے اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے, یعنی انہوں نے اپنی طرف سے پورا پلان بنا لیا کہ ہم نے یہاں سے نہ نکلنا ہے نہ یہ جنگ روکنی ہے. انہوں نے رفح کراسنگ ہی جو مصر والا وہ سارا کراسنگ تھی اس کو بلڈوز کر دیا, اس کے بعد اس کو جلا دیا ہے. ناظرین دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی ہے اور غزہ کے بچوں کی جو چیخیں ہیں اس کو سننے کے لیے وہ کان بند کر چکی ہے کہ ان کی کوئی جو ہے فریاد ان تک نہ پہنچے. اور امریکہ کی مسلسل سپورٹ جو ہے وہ اس وقت ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکی مرضی اور امریکی گرین لائٹ سے ہو رہا ہے. اگر امریکہ کسی بھی دن یہ فیصلہ کر چکا ہوتا کہ ہم نے جنگ روکنی ہے تو وہ جنگ رک چکی ہوتی. تو جب دنیا میں ظلم اتنا اس حد تک بڑھ جائے تو کوئی تو انصاف والی فورسز بھی نکلیں گی نا, کہیں سے تو غیرت مند فورسز بھی تو نکلیں گی, کوئی تو مظلوموں کو بچانے کے لیے بھی تو آئے گا. تو وہ جو غیرت مند فورسز اس وقت میدان عمل میں ہیں انہوں نے اپنی ڈگنیٹی, انصاف اور آزادی کے لیے ان فرعونوں سے ہمیشہ کے لیے نبرد آزما ہونے کے لیے اور دنیا کو ان ابلیسی طاقتوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ایک مکمل جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ ذرا ان کے ابلیسی طاقتوں کے بیان دیکھیے. سموترے کا ذرا بیان دیکھیے, کہہ رہا ہے جی میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں فلسطینی ریاست کو بننے سے روکوں گا. We want to impose facts on the ground to transform the West Bank into the part of the state of Israel. بالکل اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک جو ہے اس کو ہم فلسطینی ریاست کا حصہ بنائیں گے اور وہ فیکٹس ہیں ہم آن گراؤنڈ لانا چاہتے ہیں. یعنی وہ ہم آن گراؤنڈ وہ ساری تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں کہ نظر آئے گا ساری دنیا کو کہ یہاں پر کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے بلکہ ویسٹ بینک بھی اب وہ اسرائیلی ریاست کا حصہ ہوگا. یہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں. یونروا کے اوپر ابھی اٹیک ہوا ہے, جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے جو امداد تقسیم کرتا ہے, اس کے اوپر براہ راست اٹیک ہوا ہے. دنیا کے اوپر یہ سارے سینکشنز لگا رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ یونائٹڈ نیشن کے اوپر کسی ملک نے اٹیک کیا ہو؟ مطلب اتنا ظالم اسرائیل جو یونائٹڈ نیشن کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہا ہے, اس کے خلاف کسی کی زبان نہیں ہل رہی. مطلب پتہ نہیں کیا ان کو سانپ سونگ گیا ہے جو بڑے دھڑک سے جو ہے وہ ایران کے اوپر اور نارتھ کوریا اور چائنا اور رشیا ان کے اوپر تو فوری سینکشنز لگ جاتی ہیں اور یہ دنیا کے لیے امن کے لیے یہ 4 ریاستیں خطرہ بنی ہوئی ہیں. لیکن اسرائیل کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا کے لیے, اور جو یونائٹڈ نیشن کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیکس کر رہا ہے, جو 21,000 بچے اس وقت مسنگ ہیں 15,000 جو شہید ہو گئے وہ الگ ہیں, اور جو ہزاروں زخمی ہیں جس کے 2 سال کے بچے, کسی کی ٹانگ نہیں اور بازو نہیں ہے. یہ دنیا نے پہلی بار یہ فنومنا دیکھا ہے. وہ الگ ہیں, شہید ہونے والے الگ ہیں, 21,000 مسنگ الگ ہیں, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے. اور یہ ان کا وزٹ, یہ ان کے سارے آفیشلز, ان کا ڈیفینس منسٹر ابھی نیتن یاہو اور باقی ہائی آفیشل سارے واشنگٹن کے اندر ہیں, اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. لنڈسی گرام جو ان کا ایک سب سے بڑا سینیٹر ہے, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلوئنگ ڈاؤن دا ڈیلیوری آف دا ویپنز ٹو اسرائیل ول پرولونگ دا وار. اگر ہم نے اسلحہ دینا تھوڑا ڈیلے کیا تو اس سے جنگ لمبی ہو جائے گی. وی مسٹ گیو اسرائیل واٹ اٹ نیڈس ٹو ون دا بیٹل. ہمیں اس کو ایک تو وہ اسلحہ دینا چاہیے جو اس کو جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے, اور جلد از جلد دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے ڈیلے کیا تو جنگ لمبی ہو جائے گی. ابھی آپ نے کون سا ڈیلے کیا اور کون سا ایسا اسلحہ ہے جو آپ نہیں دے پائے؟ اب یہ تو ایک نیا بھونڈا بیانیہ نا, یہ میڈیا وارفیئر ہے کہ میڈیا اب اس پہ ڈسکس کر لے کہ اچھا امریکہ نے اسلحہ بند کر لیا. مطلب کیا آپ دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا اس چکر میں آ جائے کہ امریکہ اسلحہ بند کر رہا ہے, اور ساتھ آپ کو گرین لائٹ بھی دے رہا ہے کہ حزب اللہ ادھر گھس جاؤ, اس لیبنان کے اندر گھس جاؤ. ٹھیک ہے,
اور یہ گرین لائٹ بھی دے رہا ہے لیکن اسلحہ بھی آپ کا روک رہا ہے, جنگی طیارے بھی دے رہا ہے لیکن اسلحہ بھی روک رہا ہے, تو تم جنگ کیسے چلا رہے ہو؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی. اور ناظرین نیتن یاہو جو ہے وہ ایران کے خلاف بیانیہ بھی بنا رہا ہے. وی آر فائٹنگ اے وار آن ملٹیپل فرنٹس اینڈ دس از اے کمپین لیڈ بائی ایران وچ وانٹس ٹو ڈسٹرائے اس. وہی مظلومی کارڈ اور ایران کے وہ جناب ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. بالکل ایران آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے, تو ایران بھی کہہ رہا ہے کہ وہ واقعتاً آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. کس وجہ سے؟ آپ کے ظلم کی وجہ سے. تو ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گرین لائٹ اسرائیل کو مل چکی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لائٹ مل چکی ہے اسرائیل کو لیبنان میں داخل ہونے کے لیے. اچھا, یہ والی خبر ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ 2-3 دن پہلے شیئر کی کہ ایک ایشورنس دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اب تو وہ ملاقاتیں مطلب مکمل ہو چکی ہیں جو وہ پچھلے 4-5 دنوں سے جاری تھی, اور اس کے اینڈ پر یہ بات سامنے آئی ہے. اور یہ کیسا تاثر ہے اور یہ کیسی گرین لائٹ ہے, یعنی اسرائیل کے اندر یہ اوپن اپ ڈیبیٹ ہے اور اوپن تاثر, یعنی ایک ایک اسرائیلی کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, یعنی ان کو ایک ایک کو پتا ہے کہ ہم لیبنان جنگ کے اندر جا رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ جب آپ کے ملک کو پورے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہونے جا رہی ہے. یہ وہ ہے, اسرائیل کی فضا میں اس وقت اوپنلی یہ بات ہے کہ گرین لائٹ مل چکی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. اور ادھر جو ملاقاتیں ہیں وہ مطلب سب سے ملاقاتوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو چکی ہیں. ابھی وہ 27 کو تو بائیڈن اور اس کی ڈیبیٹ ہے ٹرمپ کی, تو امریکہ اپنے الیکشن میں جا رہا ہے اور ساتھ ان کو گرین لائٹ دی ہے کہ جائیں اور لیبنان میں گھس جائیں اور لیبنان کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنا لیں. وہ تو آپ کو بنانے دیں گے گریٹر اسرائیل کا حصہ, اور پتہ چل جائے گا. اب میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکسس آف ریزسٹنس کتنی تیار ہے. کیا وہ فلسطینیوں کو انصاف دلوا سکے گی؟ کیا وہ فلسطین کو آزادی دلوا سکے گی؟ کیا وہ ظلم کا بدلہ لے سکے گی؟ کیا ان میں وہ پاور ہے؟ یا پھر واقعتاً اب مڈل ایسٹ اس طرح سے ری شیپ ہوگا کہ جس طرح نیتن یاہو نے کہا تھا کہ نیو مڈل ایسٹ, اور جس میں گریٹر اسرائیل ہوگا, جس میں ہیکل سلیمانی بنے گا, جس میں دجلہ و فرات تک ان کی سرحدیں ہوں گی. کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ رپورٹ, اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو اسرائیل کے اندر وار رپورٹ شائع ہوئی ہے. بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اور ایران سے پہلے خبر یہ دیکھیے کہ ایران نے اپنے جو ہیں وہ لانچ کر دیے 2 نیو سیٹلائٹس. اس سے پہلے ان کے کچھ سیٹلائٹس ہیں, یہ جدید ترین سیٹلائٹس ہیں جو رشیا اور چائنا کی مدد سے لانچ کیے جا رہے ہیں, اور اس سے زیادہ جو ان کی ملٹری پاور ہے وہ گرو ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں اس ماڈرن وارفیئر میں آپ کو ہر اسپیس میں بھی آپ کو جانا ہے. اسپیس وار ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور آج کے لیے آپ کو وہ ضروری ہے کہ آپ جیسے اوپر سے سرویلنس کرتے ہیں تو وہ اسپیس کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک اس وقت طاقتور نہیں ہے جتنا اس وقت ایران ہو چکا ہے. تو 2 نئے سیٹلائٹ وہ لانچ کرنے جا رہا ہے, اور ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ رابطے, اسلحہ کی سپلائی جاری ہے, جنگجوؤں کو تیار کیا جا رہا ہے, اور بشار الاسد اس وقت پوری طرح سے ان ہیں اور اس جنگ میں وہ پوری طرح سے ساتھ ہوں گے. کیونکہ بشار الاسد اگر موجود ہیں تو حزب اللہ کی وجہ سے ہیں. تو یہ مطلب ایک تو فلسطین کے ساتھ انہوں نے ظاہر بات کھڑا ہونا ہے, دوسرا ایک امپورٹنس بھی دیکھیں تو حزب اللہ بشار الاسد کے لیے لڑی ہے, تو بشار الاسد لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں حزب اللہ کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین لیبنان میں ایویکویشن شروع ہو چکی ہے. کویت نے, سعودی عرب نے, باقی جن ملکوں کے وہاں پر ہیں وہ نکل رہے ہیں. ویسٹ کے جو شہری یہاں پر ہیں وہ وہاں سے ایویکویشن آرڈر ہو چکا ہے, تو سفارتی عملہ نکل رہا ہے. مطلب بالکل وہ گھڑیاں جو جنگ سے پہلے ہوتی ہیں, جو ماحول بن رہا ہوتا ہے. اسرائیل والی سائڈ پہ خوراک کو ذخیرہ انہوں نے کب سے کرنا شروع کر دیا, جنریٹرز خریدے جا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں, سب سے امپورٹنٹ یہ, اور اس طرح کی رپورٹ آپ نے نہ دیکھی ہوگی. اور ذرا دیکھیے یہ اسرائیل کے اندر بنی ہے, اور اس کو کس نے بنایا, کس نے, یہ پہلے جانیے. فائر اینڈ بلڈ, دا چلنگ ریئلٹی فیسنگ اسرائیل ان اے وار ود حزب اللہ, یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور 130 پیجز کی یہ رپورٹ ہے جس کو 6 تھنک ٹینکس نے اور 100 ٹیررزم ایکسپرٹ نے, فارمر سیکیورٹی آفیشلز نے, ایکیڈیمکس نے, گورنمنٹ آفیشلز نے اس کو جو ہے وہ ایگزامن کیا ہے, کریٹیکلی اس کو جو ہے وہ سارا دیکھا ہے. اینڈ دا لیول آف دا پریپیئرنس آف دا IDF اینڈ دا ہوم فرنٹ ان دا ایونٹ آف دا ملٹی فرنٹ وار. سگنیٹریز ٹو دا رپورٹ ریویلڈ ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم, جو اس رپورٹ کے اوپر جنہوں نے سگنیچر کیے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے علاوہ انکلوڈنگ 2 جنرلز, یہ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 100 ٹیررزم ایکسپرٹس ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, سیکیورٹی آفیشلز ہیں, ایکیڈیمیا سے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, اس کے علاوہ 2 جنرلز ہیں. فارمر ہیڈ آف دا اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس MI کا فارمر ہیڈ ہے, میجر جنرل آہرون ہے, اور ایک اور میجر ہے. یہ مطلب اس کی اتنی اہمیت ہے
کہ ایک شعبے سے نہیں کہ مثال کے طور پر یونیورسٹی میں کوئی سٹڈی ہوئی ہے تو انہوں نے رپورٹ چھاپ دیا، نہیں، پورا ایک جو وار گیمنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سارے اس میں آفیشل شامل ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ بھائی اس جنگ میں جیتے گا کون اور اس جنگ کا ہوگا کیا۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے المائدین کی ایک رپورٹ رکھی تھی کہ یہ جنگ ہوگی تو کیسی جنگ ہوگی، تو یہ رپورٹ آئی ہے اسرائیل کے اندر سے، تو اس میں ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ المائدین میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے پرخچے اڑ جائیں گے اسرائیل کے، تو کیا اسرائیل کے اندر والی رپورٹ میں وہ اسرائیل کو جتا رہے ہیں یا حزب اللہ کو جتا رہے ہیں، یہ آج ہم جانیں گے۔ ذرا دیکھیے، اسرائیل's war from the north will begin with a massive and destructive barrage of Hezbollah rockets near all across the country۔ یہ جنگ ایسے شروع ہوگی کہ ڈسٹرکٹیو تباہ کن جو میزائل بیراجز ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ہوں گے، اور all across the country پورے اسرائیل کے اوپر تباہ کن میزائل جو ہیں وہ داغے جائیں گے۔ the rocket fire will be intense، اور یہ بہت انٹینس ہوں گے، ranging from 2500 to 3000 launches per day۔ ایک دن میں 2500 سے 3000 داغے جائیں گے۔ آج کل جو روٹین چل رہی ہے 50 70 100 150 اتنے داغے جا رہے ہیں، اور تب کتنے 2500 سے 3000، انکلوڈنگ لیس ایکوریٹ راکٹس اینڈ پریسائز لانگ رینج راکٹس۔ اس میں جو لیس پریسائز راکٹس ہیں، پریسائز ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ چوز کیا اور بالکل ایکوریٹ جا کر ہٹ کیا، اس میں لیس پریسائز بھی ہوں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیم ٹارگٹ کے اوپر ٹکرائیں ادھر ادھر، کیونکہ دیکھیں جب میدان بڑا ہوگا نا، آپ شہر کے اوپر داغ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ اس خاص بلڈنگ پر ہی گرے، وہ کہیں پر بھی گرے گا تو بلڈنگ پر ہی گرے گا، تو وہ لیس پریسائز راکٹس بھی ہوں گے اور لانگ رینج کے اندر بھی میزائل اس میں شامل ہوں گے۔ حزب اللہ ول کنسنٹریٹ اٹس ایفرٹس launching massive barrages towards a single target area۔ حزب اللہ یہ فوکس کرے گی کہ وہ ایک خاص ٹارگٹ کے اوپر، جو ملٹری ٹارگٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ میزائل داغے، یعنی کہ ایک بڑے علاقے میں وہ سیپریٹ کر کے داغے، اس کی بجائے وہ ملٹری ٹارگٹ کے اوپر یعنی ایک ہی کے اوپر وہ 100 داغ دے، ایک ہی کے اوپر 150 داغ دے، وہ ایسا کرے گی تاکہ وہ ملٹری ٹارگٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے۔ A major IDF base or a city in densely populated center of the country، وہ بیس بھی ہو سکتی ہے اور وہ شہر بھی ہو سکتا ہے، اور اس شہر کے خاص ایک علاقے میں جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوگا۔ اب یہ سویلین انفراسٹرکچر کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان کی رپورٹ کے اندر کہ سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، شہر کے اوپر موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کر کے داغے جائیں گے تاکہ نقصان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ which will be subjected to hundreds of daily rockets۔ The barrage will continue day after day until the end of the war, likely 3 weeks after its outbreak۔ اب یہ جو 21 دنوں کا کہہ رہے ہیں کہ 21 دنوں کے بعد یہ جنگ رک جائے گی، وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے آگے چل کے رکھتا ہوں کہ 21 دن میں اسرائیل کیسے ختم ہوگا اور جنگ کیوں رکے گی، وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو 2500 سے 3000 روزانہ، جس میں سے ایک خاص کیٹیگری یہ بتائی ہے کہ اس میں سے سینکڑوں ایسے ہوں گے جو ایک خاص ٹارگٹ کے اوپر، جو کوئی بیس بھی ہو سکتی ہے یا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سینکڑوں داغے جائیں گے، اور ان ٹوٹل آل اکراس دی کنٹری جو داغے جائیں گے وہ 2500 سے 3000 ہیں۔ دا ریٹ آف دا فائر ول چینج اسرائیلی ٹیکنالوجی لائک نیور بیفور۔ یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو ایسا بدل کے رکھ دے گی کہ جو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ دا اسٹاک پائلز آف آئرن ڈوم انٹرسیپٹرز اینڈ ڈیوڈ سلنگ میزائل ول بی ڈپلیٹڈ ود ان اے فیو ڈیز آف دا فائٹنگ۔ اب یہ اسٹریٹجی دیکھیے کہ حزب اللہ تیاری کیسے کر کے بیٹھی ہے کہ حزب اللہ اتنے داغے گی ود ان فیو ڈیز، یعنی 5 دن 7 دن 10 دن، جو اسرائیل کے آئرن ڈوم والے انٹرسیپٹر میزائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یعنی آئرن ڈوم سمجھ لیں یا ان کا کوئی بھی باقی ایئر ڈیفense وہ مکمل ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آج لیبنن ہے کہ جس کے پاس ان کے میزائل اگر یہ داغتے ہیں تو ان کے پاس روکنے کا کوئی ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفenس نہیں ہے، تو اسرائیل بھی ویسا ہی ہو جائے گا کیونکہ ان کا آئرن ڈوم سارے وہ جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں ان کے پاس ختم ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیونگ اسرائیل ایکسپوزڈ ٹو تھاؤزنڈز آف راکٹس اینڈ میزائلز وداؤٹ افیکٹو ایکٹیو ڈیفenس۔ اس کے بعد جو ہزاروں میزائل آئیں گے وہ تو ڈائریکٹلی جا کے ٹکرائیں گے نا، یعنی اس سے پہلے جو 2500 داغ رہے ہیں ممکن ہے کہ ان میں سے 700 1000 وہ روزانہ روک لیں، 1500 روک لیں، 1000 جا کر ٹکرائے، لیکن ود ان فیو ڈیز یعنی 4-5 دنوں کے اندر اندر وہ آئرن ڈوم کیا، تو اب جب وہ 3000 فائر کر رہے ہیں تو وہ 3 کا 3000 جا کر ٹکرائے گا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ تعداد 3000 سے بعد میں 7000 کر دیں یا 10000 کر دیں، کیونکہ اب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جا کر ٹکرانا ہے۔ اور یہ جو پہلے دن ہوں گے اس میں وہ جو کم مالیت والے ہیں نا یا کم گھاتے کے ہیں وہ فائر کریں گے، تاکہ ان کا ایئر ڈیفنس کے لیے تو ان کو وہی میزائل چاہیے نا،
ادھر سے اگر $200-500 والا بھی ڈرون آیا ہے تو ان کا تو وہی لگنا ہے. تو اگر حزب اللہ ادھر سے پہلے ہاتھ میں ہی شروع میں ہی اگر مہنگے ویپن فائر کرنا شروع کر دے تو اسے حزب اللہ کا نقصان ہوگا. وہ کم گھاتک اور کم ایکسپینسو جو ہیں وہ فائر کریں گے تاکہ ادھر سے ایئر ڈیفنس پہلے ختم ہو جائے اور پھر وہ ہر میزائل جو ہے وہ ہر ڈرون جو ہے وہ سستا ہوگا, مہنگا ہوگا, وہ ٹارگٹ کے اوپر جا کر ٹکرائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم حزب اللہ ول اٹیمپٹ ٹو ڈسرپٹ دا ایئر فورس اینڈ لمٹ اٹس ایبلٹی. جب یہ سارا کچھ حزب اللہ کر رہی ہوگی اسرائیل کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس بھی تو لیبنان کے اندر جا کر سٹرائکس کر رہی ہوگی, وہ بھی تو بم کے اوپر بم گرا رہی ہوگی اکراس دی لیبنان, بیروت کے اندر گرا رہی ہوگی. تو سیم ٹائم کے اوپر حزب اللہ کیا کرے گی, ان کی ایئر فورس کا حل نکالے گی, ان کے F-35 F-16 70s اس کو کیسے روکے گی. ٹو آپریٹ فرام اٹس بیسز ہیوی اینڈ پریسائز میزائل ول بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا ٹیک آف روٹس ایٹ انٹرولز پریونٹنگ اور ہنڈرنگ دیئر ریکوری. حزب اللہ کیا کرے گی کہ جو یہ تمام بیسز جہاں سے یہ اڑ رہے ہوں گے ان کے جہاز, ان بیسز کے اوپر اٹیک کرے گی اور ان کے رن وے جو ہیں وہ توڑ دے گی اور ان کے جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی اور ان کے رن وے توڑ دے گی اور پھر پریونٹ کرے گی اس کی ریکوری کو, کہ یعنی اگر وہ فوری رن وے کو جو ہے وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے وہ پھر میزائل داغیں گے اور اس کو ریپیئر وہ نہیں ہونے دے گی, وہ انفراسٹرکچر وہ تباہ کر دے گی تاکہ ان کے جو ہے نا جتنے بھی جدید طیارے وہاں سے ٹیک آف ہی نہ کر سکے. Indiscriminate fire will be directed towards the hangars storing F-16, F-35 and F-15. انگنت جو ہے نا انگنت اور ہر ٹائپ کا میزائل راکٹ ڈرون جو ہے وہ ان بیسز کے اوپر ہم داغے جائیں گے جہاں پر F-35 ہوگا, 15 ہوگا, F-16 ہوگا, which make up the bulk of Israel's main air power. جو اسرائیل کی جو ایئر پاور ہے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے. کیا کر دیں گے, وہ بیسز جہاں پر یہ جہاز کھڑے ہیں مہنگے ترین ان کے اوپر اتنے انگنت میزائل داغے جائیں گے کہ ان کی جو مین ایئر فورس ہے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا کے رکھ دے گی حزب اللہ. یہ حال ہوگا ان کی ایئر فورس کا. پھر کیا ہوگا, ڈزنز آف ایرانین میڈ سوسائڈ ڈرونز ول فلائی ایٹ اے ویری لو آلٹیٹیوڈ ٹورڈز ہائی کوالٹی ٹارگٹس ڈیپ ود ان اسرائیل. جو ایرانی سوسائڈ ڈرونز ہیں وہ کم آلٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کرتے ہوئے جو ہائی کوالٹی ٹارگٹس ہیں ان کو جا کر ٹکرائیں گے ڈیپ ان سائڈ اسرائیل. ڈائریکٹڈ ایٹ ویپنز فیکٹریز جو کہ اسلحہ فیکٹریز ہوں گی, IDF ایمرجنسی ویئر ہاؤسز کہ مطلب وہ جو ویئر ہاؤس بنایا جاتا ہے اسلحہ کا ایمرجنسی کے لیے, جنگ کی صورتحال کے لیے, ان کے اوپر جا کر ٹکرائیں گے. اینڈ ہاسپٹلز اور ہسپتالوں کے اوپر which will be overwhelmed with casualties beyond with medical teams can handle for more than even after October 7. اور ہسپتال جو ہوں گے وہ کیجویلٹیز سے بھر جائیں گے اور اتنی کیجویلٹیز ہوں گی کہ نہ اسرائیل نے اس سے پہلے اتنی وٹنس کی اور نہ اسرائیل کی وہ سوفسٹیکیٹڈ میڈیکل جو ان کا ایک پورا انفراسٹرکچر ہے وہ سنبھال ہی نہیں سکے گا. ہاسپٹلز بھر جائیں گے اور کیجویلٹیز کو سنبھال بھی نہیں سکے گا اسرائیل, اتنے بندے اسرائیل کے مارے جائیں گے. تو یہ جناب ان کی 130 پیجز کی رپورٹ ہے اور اس میں سے میں نے صرف 5 پیراگراف آپ کے سامنے رکھے ہیں مختصراً اس کا پورا اقتباس سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ حشر ہوگا ان کا. پھر ایسوسیٹڈ پریس کیا کہہ رہا ہے, thousands of Iran backed fighters offered to join Hezbollah in its fight against Israel. عراق کیا کہہ رہا ہے, if Washington continue its support for the Israeli entity and attacks Lebanon and Hezbollah, it should be aware that it has made all its interests in the region and Iraq targets کہ وہ سارے انٹرسٹ آن سٹیک ہیں اور اس کے اوپر جب وہ اٹیک ہو جائیں گے تو امریکہ وہ جو گرین لائٹ دے رہا ہے وہ ذرا اس کا پورا اپنی تیاری کرے اور سوچ سمجھ کر کرے جو بھی وہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ میں نے بڑی ایکسکلوسیو رپورٹ آپ کے سامنے رکھی. اب ناظرین یہ ان کی ٹوٹل اسیسمنٹ ہے. اب اس میں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں ایک ایک کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. 1000%, 100% نہیں, 1000% ہر ملٹری ایکسپرٹ جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گی. اس جنگ میں اسرائیل جیت ہی نہیں سکتا. یعنی 2006 کی مثال تو ہمارے سامنے ہے, 5000 فائٹر حزب اللہ کے. آج وہ حسن نصر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1 لاکھ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ صرف لیبنن کے اندر 1 لاکھ تیار بیٹھا ہے, یہ ہماری پاور کا صرف 1/3 ہے جو لیبنن میں ہے. جو باقی باہر سے آ رہے ہیں ایرانی, عراقی, طالبان, یمنی, جارڈن اور مصر ادھر وہ الگ ہے. یہ جو صرف لیبنن میں 1 لاکھ ہیں یہ 1/3 آف لیبنن ہے. باقی جو آئیں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی. تو ان کی تباہی یقینی ہے, اسرائیل کا ہارنا یہاں پر یقینی ہے. تو
یہ سوسائڈ ان کے لیے وار ہوگی. تو اگر وہ اپنے گھمنڈ میں اگر اس کے لیے آ رہے ہیں تو پھر آ جائیں, اور ان کا حساب بھی پھر یہی ہوگا. دیکھیں جب آپ نہ امن پہ راضی ہیں, نہ فلسطینی ریاست پہ راضی ہیں, بچوں کو آپ روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں, اور گھمنڈ آپ میں یہ ہے اور مقاصد آپ کے یہ ہیں کہ ویسٹ بینک کو بھی آپ یہی اشر کرنے جا رہے ہیں, تو آ جائیں, آپ کا حساب جو ہے وہ یہاں پر ہو جائے گا. اور یہ جو 21 دنوں والی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 21 دنوں کے اندر اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آ کر روک لے گی اس جنگ کو. وہ پھر امن کی چیخو پکار کرے گی. یہ فرانس, یہ جرمنی, یہ برطانیہ, یہ امریکہ, یہ کینیڈا, یہ آسٹریلیا, اس وقت ان کو امن کی فکر پڑ جائے گی, ہیومن رائٹس کی فکر پڑ جائے گی, اور یہ پھر لپکیں گے اور کہیں گے کہ جنگ رکوائی جائے. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یعنی وہ حکومت کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ کی تباہی ہوگی, لیکن ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آ کر ہمیں بچا لے گی, سیز فائر کروا لے گی. لیکن اب اس میں ایک اہم بات ہے, اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی اسیسمنٹ ہے نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو آ کر بچا لے گی. تو 21 دنوں کے بعد صورتحال کیا ہوگی, اور کیا حزب اللہ آپ کی بات مانے گی؟ ٹھیک ہے, وہ رکے گی, اور پتہ نہیں صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے. تو یہ تو آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ کو آ کر بچا لیا جائے گا. تو اچھا, اگر بچانے کے لیے وہ آئیں گے تو حزب اللہ اور حماس کو آفر کیا کریں گے؟ کیا یہی کہیں گے بس جنگ روک دو, جنگ روک دو, اور پھر وہی آپ غزہ پہ بھی قابض, ویسٹ بینک پہ بھی قابض؟ کیا پھر ایسا ہوگا؟ تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ان کی اسیسمنٹ ہے, اور 21 دنوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ہمارا ہر شہر, ہماری ہر بیس, ہماری ایئر فورس, ہمارے ہاسپٹلز, مطلب کوئی چیز, ہماری پورٹس, ہمارے ویپن سٹوریج, ہر چیز ملیا میٹ ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی لیبنان میں بھی بہت تباہی ہوگی, بہت تباہی لیبنان میں ہوگی, ان کے بم جا کر گریں گے. لیکن یہ جو فرعون طاقت ہے اس کا مکمل کلا کما ہو چکا ہوگا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جناب, آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.